बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज अदालत ने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से नैब को फौरी तौर पर रोकते हुए उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली है, जबकि शहबाज शरीफ साहब के बाद कल मुराद अली शाह साहब को भी नैब ने तलब कर लिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत एक आज अहम इजलास हुआ है, जिसमें कोरोना के मौजूदा हालात के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने पर गौर किया गया है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम भी आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस फायज़ ईसा साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। 2 दिन से ये केस की समाअत हो रही है। मुअज़्ज़ज़ जजेस ने काफ़ी सवालात भी आज वफाकी हुकूमत से किए हैं। क्या देख रहे हैं, ये मामला किस तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों में इस केस का क्या अंजाम हो सकता है, देख रहे हैं आप? ये कोरोना से मैं स्टार्ट करके और फिर उसके बाद ये जो इंडिया और इंडिया दरमियान में आ गया है अमेरिका और चाइना की जंग, ये शिद्दत अख्तियार कर रही है। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन ये जस्टिस फायज़ ईसा साहब के ऊपर मैं कोई बात मुझे समझ नहीं आया असल में। मैं सीधी से मैं बताऊँ, मेरा जो जहन है ना वो इस पर काम किया नहीं है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो हैं वो उनके एक इमरान खान साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान साहब के वज़ीर कानून हैं जो कि फ़रोग़ नसीम साहब हैं, जो कि MKM के थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो एक केस में पेश हुए। MKM ने कहा ये किसी और के कोटे पे हैं, फिर वो वापस आ गए। फिर अटॉर्नी जनरल जो थे वो चले गए, उनका भी कोई ताल्लुक़ PTI से नहीं था। फिर दूसरे अटॉर्नी जनरल आ गए। अटॉर्नी जनरल ने आते ही कहा कि मैं इस शर्त पे आऊँगा, मैं अपॉइंट तो मुझे वफाक कर रही है, लेकिन मैं इस शर्त पे आऊँगा कि मैं फायज़ केस में जो है वो मैं नुमाइंदगी नहीं करूँगा। है, हुकूमत ने अपॉइंट किया अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं नुमाइंदगी नहीं करूँगा। उसके बाद हुकूमत ने एक प्राइवेट वकील को हायर किया। वो प्राइवेट वकील पूरी दुनिया में कोई नहीं था, वो सिर्फ एक ही थे, उनका नाम था फ़रोग़ नसीम। फ़रोग़ नसीम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। दोबारा इस्तीफ़ा दे के वो प्राइवेट वकील के तौर पर पेश हुए। प्राइवेट वकील के तौर पे वो पेश हुए, लेकिन उनके साथ उनके ऊपर एक और इल्ज़ाम भी लगा हुआ था, तो कोई तौहीन वहीन उन्होंने कहा। तो उनके साथ जो साबिका अटॉर्नी जनरल पीपल्स पार्टी दौर के थे, वो उनके वकील के तौर पे, यानी वजीर कानून ने इस्तीफ़ा दे दिया। इमरान खान साहब वजीर कानून है, वजीर कानून वफाकी तरफ से पेश हो रहे हैं। वफाकी तरफ से अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मैं इसमें आना नहीं चाह। मैं यहाँ पर आपको सीधी से बताता हूँ बात। ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। मैं सिर्फ इस के ऊपर मैं इतना ही समझ सकता हूँ, और इतना ही मैं भी इसके ऊपर जो है वो सिर्फ ये बता के आगे निकल जाता हूँ जितना मैं इस रेफरेंस को समझाऊँ अभी तक। एक डॉक्टर जो है वो एक पागल खाने में गया, पागलों का पागल खाना था, तो वहाँ एक अच्छा खासा आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा भाई तू यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? तो पागल ने कहा कि जनाब मैं बिल्कुल, या मैं लिखा है, मैं उसको भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं इस रेफरेंस ये क्या है इसको समझने की कोशिश करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उसका वकील है, वो उसने प्राइवेट किया। जजों ने पूछा कि आपने प्राइवेट वकील के तौर पे फीस कितनी ली है? तो फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि मैं खिदमत खल्क़ के तहत पेश हो रहा हूँ, मैंने कोई फीस नहीं ली। अच्छा, वैसे आपको पता नहीं कि कितनी फीस देते हैं वो। वो पागल ने डॉक्टर को जवाब दिया। 2 मिनट में इस पे देखे ना, उसके बाद मैं जरा बाकी तरफ आता हूँ कि ये फायज़ ईसा साहब के रेफरेंस को मैं कितना समझ रहा हूँ कि क्या है। पागल ने कहा कि डॉक्टर को कि जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं पागल खाने में क्यों हूँ मुझे नहीं पता, मुझसे गलती ये हुई कि मैंने एक खातून से शादी कर ली। खातून जो है उनकी 18 साल की नौजवान लड़की थी। अच्छा, वो भी अपने माँ के साथ घर पे रहने लगी। अच्छा, अब वो जो लड़की थी उस खातून की जिससे मेरी शादी हुई, वो मेरे बाप को पसंद आ गई और मेरे बाप ने उस लड़की से निकाह कर लिया। अच्छा, इस तरह जो मेरी बीवी थी उसकी बेटी से चूंकि मेरे बाप ने शादी कर ली, इसलिए मेरी बीवी मेरे बाप की सास बन गई। अच्छा, फिर उसके बाद और मैं जो हूं वो ससुर बन गया। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वो जो लड़की थी जो कि मेरी बीवी के साथ आई थी, जिससे मेरे बाप ने शादी कर ली थी, उसके एक बच्चा पैदा हुआ। अब रिश्ते के एतबार से वो मेरा भाई हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बाप के यहां पैदा हुआ तो मेरा भाई हो गया। लेकिन चूंकि वो मेरी बीवी की बेटी के यहां पैदा हुआ तो वो मेरी बीवी का नवासा हो गया।
اور اس طرح سے میں اپنے بھائی کا نانا بھی ہو گیا. اچھا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ جو میری بیوی تھی اس کا بچہ پیدا ہو گیا. تو اس دن سے جو میرے باپ کی بیوی تھی وہ اس بچے کی ستیلی بہن ہو گئی. اچھا، لیکن وہ اس کی دادی بھی تھی کیونکہ وہ میرا بچہ تھا، اور وہ چونکہ میرے باپ سے اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ اس کی دادی بھی تھی، یعنی میری جو بہن تھی وہ اس کی دادی بھی تھی. اچھا، اب صورتحال اس طرح سے ہو گئی کہ اس کا جو شوہر ہے یعنی جو میرا باپ ہے وہ اس بچے کا دادا بھی تھا، لیکن وہ چونکہ صورتحال ایسی بن گئی کہ وہ جو میرا بچہ پیدا ہوا وہ اپنی دادی کا بھائی بھی تھا، چونکہ ستیلا بھائی تو پہلے تھا نا اس کا، وہ اس کا جو ہے وہ دادی کا، اپنی دادی کا بھائی بن گیا. اچھا، اب صورتحال یہ بن گئی کہ میری جو بیوی کی لڑکی تھی یعنی میری ستیلی ماں وہ میرے بیٹے کی بہن ہو گئی. سیدھا سا ہے نا، اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہا، سیدھا سا ہے. اچھا، اور جو میرا بیٹا ہے وہ میرا ماموں بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو میرا بیٹا ہے وہ چونکہ میری ستیلی بہن یعنی میری جو ستیلی بہن ہے اس کا بھائی بن گیا تو میرا بیٹا میرا ماموں ہو گیا، اور میں اس کا نانا بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میری جو اچھا کنفیوژن تو نہیں ہو رہا نا. اچھا، اور جو میرا باپ ہے وہ میرا داماد بھی ہے، اور جو وہ میرا داماد بھی ہے، اور میرا جو بیٹا ہے وہ ایک طرح سے میرا نواسا بھی ہے. اچھا، یہ آگے میں چلا سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس کے بعد وہ جو ڈاکٹر گیا تھا وہ چونکہ پاگل ہو گیا، اور چونکہ میں یہاں تک ہی سمجھ پایا ہوں یہ فائزہ ریفرنس کو، اس لیے میں اس کو یہاں رکھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اور آگے کوئی بات کرتے ہیں. اچھا، ضیاء محی الدین صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ایک نشست میں یہ قصہ سنایا ہوا ہے. 82,287 کیسز ہیں. عمران خان صاحب نے آج بڑا امپورٹنٹ دورہ کیا آج انہوں نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا، لیکن اصل بات یہ کہ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ گوادر کا دورہ کریں، سی پیک کا. اچھا، 87,000 ہو گئے کیسز بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور ڈاکٹرز نے سندھ میں ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہاں پر مختلف بلڈنگز وغیرہ کو اسلام آباد میں جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے، مختلف علاقوں کو، بڑی تعداد میں جو ہیں وہ پیشنٹس ہیں. اچھا، ذرا اب پاکستان کے اندر میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں ہر روز یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو پورا سسٹم ہے یہ کسی بہت بڑی گڑبڑ کا شکار ہے. کل ہم نے کوئی بات خاص نہیں کی تھی، اور میں نے کہا تھا یہ ٹرک کی بتی، شہباز شریف صاحب ٹرک کی بتی کہہ کے میں نکل گیا تھا. اچھا، واشنگٹن پوسٹ آج کا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے اس خطے کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون کیا ہے مودی کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ G7 میں شرکت کے لیے آ جائیں. چائنا نے اس کے اوپر، اس کو تو باقاعدہ بڑا کیجیے گا پلیز، اور نہیں جو دوسرا والا ہے جو ہندوستان ٹائمز، اچھا، چائنا نے کہا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. مودی کا جو لداخ کا معاملہ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے فون کر کے، ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا نا کہ میں ثالثی کرنے کو تیار ہوں، تو اس نے آگے سے کہا کہ اس میں کوئی بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. اچھا، اب اس میں ایک تو یہ بڑی خبر ہوئی ہے، پہلے چھوٹی خبروں سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے آتے ہیں. اس کے بعد وہ جو G7 میں اس نے بلایا، ٹرمپ نے ساتھ ہی فون کر کے یہ کہا مودی صاحب کو کہ G7 کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں آپ تشریف لے آئیں. اچھا، تو اس میں تشریف وہ اس سے پہلے کہ وہ لے کر آتے، ہندوستان NDTV نے خبر لگا دی ڈوم ٹو فیل کہ یہ جو پلان ہے پورا کا پورا یہ فیل ہو جائے گا، اس کی کوئی تک نہیں ہے، یہ فیل ہونے جا رہا ہے یہ پورا کا پورا پلان. اچھا، یہ دو خبریں ہو گئیں. اچھا، اس کے بعد تیسری جو بلومبرگ نے خبر لگائی ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے چائنا کو دھمکی دی ہے کہ وہ چائنا کی ایئر لائنز کو روکے گا اگر ان کو فلائی کرنے کی اجازت دی گئی. یہ بلومبرگ کی خبر ہے. تو تلخی بہت بڑھ رہی ہے پورے خطے میں. واشنگٹن پوسٹ کی جو خبر ہے وہ ہے
China's making inroads in the Middle East. जी China's making inroads in the Middle East. तो काइंडली बड़ा कीजिएगा. और वो ये खबर है कि माइक पॉम्पियो जो हैं, सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो, वो इजराइल गए थे कुछ रोज पहले. और इजराइल जाने के बाद उन्होंने वहां पर इजराइल, अब ये इससे पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है. जी वो ही कहते हैं कि वो वहां पे गए, एक सरप्राइज विजिट उन्होंने इजराइल का किया और वहां जाकर उन्होंने बात की. हम मुख्तलिफ अवालों से कह चुके हैं कि धमकी वगैरह दी उनको और सब कुछ हुआ. अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अमेरिका खुश नहीं है चाइना के अंदर, चाइना जो मशरिक वुस्ता में दाखिल हो रहा है. अच्छा, और वो चाइना क्यों खुश नहीं है? वो ये कहते हैं कि एक तो मुसलसल कतर और यानी एक तो कॉपरेशन मुमकिन नहीं है किसी भी तरह से. वो कहते हैं कि 2016 में चाइना ने सऊदी अरेबिया के साथ और ईरान के साथ एक मुआहिदा कर लिया था और अक़वाम मुत्तहिदा और इमारात और कतर के साथ मुआहिदा किया था. और उसमें यह था कि फलस्तीनियों की टेरिटरीज के लिए भी वो साथ खड़े थे. ठीक. और वो इजराइल की टेरिटरी के भी साथ खड़े थे. अच्छा, अब अगर वो ये कहते हैं कि चाइना जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है तमाम मशरिक वुस्ता की रियासतों का. ठीक है. अच्छा, और सबसे ज्यादा अगर बाहर से कहीं से सरमायाकारी हो रही है तो वो इस वक्त चाइना सरमायाकारी कर रहा है मशरिक वुस्ता में. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि चाइना जो है वो किसी भी तरह से जो है वो कोई भी मशरिक वुस्ता की रियासत इनकार करे चाइना को. ठीक. ये मुमकिन नहीं है. 14 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, 14 ट्रिलियन डॉलर्स की चाइना की इकोनॉमी है. और वो ये कहते हैं साथ ही कि जो इस पूरे खित्ते के अंदर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है मशरिक वुस्ता के साथ. और यहां पर आप ये देखें कि बहुत साल पहले, ये पूरे ग्राफ्स के साथ मैं बात कर रहा हूं, जो बात ये हो रही है कि चाइना की बहुत ज्यादा इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स, जबूती, ओमान, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अच्छा, अब इसमें सूरत हाल ये है, इसमें जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मैंने कल आपसे बात की थी, पॉम्पियो ने कुछ अर्से पहले कहा कि अमेरिका किसी ऐसे मुल्क के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा जो कि हवाई सिस्टम के साथ जिसका मुआहिदा होगा. ठीक है. अगर हवाई सिस्टम के साथ मुआहिदा होगा तो हम उस मुल्क के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे. अब जनाब क्या हो रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो उनका मीडिया ऑफिस है, मैंने कल भी बात की थी, उनका जो मीडिया ऑफिस है वो ये कह रहा है कि जो दीवा, उनका जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम है, उन्होंने स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन कर ली है हवाई के साथ, हवाई कंपनी के साथ. पॉम्पियो कह रहे हैं कि आप करेंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे. मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान किया है कि हम अपनी पार्टनरशिप हवाई के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं. सही. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उनके साथ करेंगे, अपनी शेयर करेंगे. अच्छा, और ये अब यानी बिस्मिल्लाह हुई है कि वहां से खत्म करना एक तरह से इत्तेहाद, पूरे जो पूरा मिडिल ईस्ट है उसका वो हिल गया है. अगर आप चले जाएं उस व्हाइट हाउस के एलामिये पे, जो व्हाइट हाउस का एलामिया जारी हुआ था 2020 में, ये फरवरी 2020 में फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट एक जारी हुई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो विजिट था हिंदुस्तान का, भारत का जो विजिट था, उस विजिट के बारे में जो मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट्स हैं, मतलब वो उनके उसके ऊपर मुख्तलिफ, उसमें CSI मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं वहां के अमेरिका के, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये व्हाइट हाउस है. अब वो ये कहता है व्हाइट हाउस कि हमारी इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो हमारी चीन के अगेंस्ट है. ठीक है. ठीक है ना. और वो उस पार्टनरशिप के अंदर बहुत लंबे चौड़े मकासद हैं, हम इतना असला बेचेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ करेंगे. लेकिन उसके साथ ही जो थिंक टैंक्स हैं वो मुतनब्बे कर रहे हैं कि इंडिया इस काबिल नहीं होगा. वो बाकायदा बता रहे हैं कि ये रियलिस्टिक, ये आप देखिए उनके जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है नेशनल सिक्योरिटी का, सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी, वो कह रहे हैं कि ये जो थिंक टैंक्स हैं ये बड़े रिस्की हैं
اس میں بڑا رسک ہے ریفارمنگ دا اسٹریٹجک پیک. اس میں رسک ہے آگے جا کے آپ کا کام نہیں چلے گا, انڈیا ڈیلیور نہیں کر پائے گا, رسک آف اسٹریٹجک فیلئر. وہ ساتھ ہی تھنک ٹینکس بتا رہے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ نہ جائیں, انڈیا تیار نہیں ہے اس کے لیے. اس پوری رپورٹ کی یہاں پہ ریفرنسز موجود ہیں. ٹرمپ آگے بڑھتا گیا, مودی آگے بڑھتا گیا. اب صورتحال یہ بنی ہے کہ وہ G7 ہندو اخبار جو ہے, ہندو اخبار وہ یہ کہہ رہا ہے, ہندو نیوز پیپر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ چائنا اندر آ کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اندر آ کے بیٹھ گیا. اور یہ ہندو اخبار ہے کہ PLA جو ہے وہ اندر انفلٹریشن ڈرلز کر رہے تھے تبت کے اندر, بارڈر کے اندر. انفلٹریشن ڈرلز, انفلٹریشن کا مطلب ہے اندر آنے کے بعد. اور کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے یہ ہندو چھاپ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ PLA کی جو تبت ملٹری کمانڈ ہے انہوں نے ایک اتنے فٹ کے اوپر بھیجا, اور بھیجنے کے بعد بہت بلندی کے اوپر, اور وہاں پر آ کے ایکسرسائز شروع کر دی. اچھا آپ ذرا بریک لیں, میں آپ کو صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان یہ جو اسٹریٹجک وہاں پہ معاملہ ہے نا, اس میں ایک شخصیت ہمارے انتہائی قابل احترام, ایک شخصیت جو اپنی داخلی پالیسی کی وجہ سے, جن کا نام مہاتیر محمد صاحب, مہاتیر محمد ہمارے انتہائی قابل احترام پاکستان کے دوست, لیکن ان کی جو داخلی پالیسی تھی, اس داخلی پالیسی کی وجہ سے ان کا معاملہ کچھ خراب ہو گیا نجیب رزاق کے ساتھ, اور یہ چلے گئے اس کے خلاف, بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے خلاف. اور انہوں نے وہاں سے مہاتیر محمد صاحب نے اپنے کسی دوست کو کہہ دیا کہ یار تم ایسا ہے کہ وہ چین کے خلاف چلے جاؤ. اچھا خود وہ بعد میں مہاتیر محمد اپنے عہدے پہ نہیں ہے, وہ چائنا کے ساتھ انہوں نے معاملات اپنے ٹھیک کر لیے. ان کے جو دوست تھے وہ ان کے مشورے پہ عمل کر کے انہوں نے بھی چائنا, انہوں نے کہا میں بھی چائنا کے پیچھے چلا جاتا ہوں. وہ چائنا کے پیچھے چلے گئے, اور چائنا سے لے کے وہ ابھی تک ناراض بیٹھے ہیں. اچھا وہ جو ملائیشیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کا, نجیب رزاق واپس آ رہے ہیں وہاں پہ, وہ ان کی داخلی سیاست تھی. ان کے جو دوست کو مشورہ دیا, ان کے دوست نے جو ہے وہ آگے جا کے وہ چائنا کے ساتھ مسئلہ کھڑا کر لیا. اس کا نتیجہ ہوا کہ ان کے دوست جب چائنا کے دورے پہ گئے تو ان کے ایک مشیر, ایک وزیر, باقی سارے لوگ جو کہ غیر ملکی جن کے پاس نیشنلٹیز وغیرہ تھیں, ان کو چائنا کے نے ہٹا دیا اس میں سے. اب ان کے دوست کو بار بار مشورہ دیا جا رہا ہے اور ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ مہاتیر محمد نے جب ٹھیک کر لیے معاملہ تو آپ بھی ٹھیک کریں. پورا ریجن اور ادارے اور تمام جو ہیں وہ اس لیے گڑبڑ ہو رہی ہے کہ آپ, وہ مہاتیر محمد نے ٹھیک کر لیے تھے اپنے معاملات, ملائیشیا نے ٹھیک کر لیے معاملات, آپ ٹھیک کریں چائنا کے ساتھ, ورنہ یہ ایشوز پاکستان جس جگہ پہ ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا. اس نے ریاست نے آگے جانا ہے. جی آپ سے مزید بات کریں گے خطے کے معاملات پر, ڈاکٹر صاحب سیاسی معاملات پر بھی آئیں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب خطے میں کشیدگی کے حوالے سے آپ نے بات کی بریک سے پہلے, اس کے علاوہ میں سیاسی معاملات پر بھی آپ سے جاننا چاہوں گی, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم اسمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ اس کو آپ رہنے دیں. میں جو بات یہاں پہ کہہ رہا ہوں سمپلی میں اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تلخی بڑھ رہی ہے چائنا کی اور امریکہ کی, اور دنیا جو ہے وہ دو پولز میں اس وقت, اور ایک سر جنگ جو ہے وہ تلخی کی طرف بڑھ سکتی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ انڈو پیسیفک کمانڈ اور فوجیں اور ہانگ کانگ اور یہ سارا یہ ایک بہت جو ہے یہ تلخ معاملہ ہو رہا ہے. لداخ کے اوپر جو ہے وہ آگے آ گئی یہ فوج. ٹرمپ نے بیچ میں میڈیشن کی کوشش کی, چائنا نے کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے. سوڈان سے لے کے چائنا جو ہے وہ حیفا تک آ گیا ہے, اسرائیل میں آ گیا ہے, ان کے 28 دن رہ گئے ہیں, اینیکسیشن ان کی ہونی ہے. اب اس پوری پکچر میں جو جس جگہ پہ مودی لے گئے ہیں اس کو دیکھیں, ایک ہوتی ہے پارٹنرشپ. اب انڈو جو پیسیفک کمانڈ ہے جو بھی ہے وہ بنائی کس کے لیے گئی تھی؟ پاکستان کے لیے تو نہیں بنائی تھی, بنائی گئی تھی وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. جب وقت آیا, اور اس کے اوپر امریکن تھنک ٹینکس پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ وقت آئے اور وقت کے اوپر کیا انڈیا کھڑا ہوگا. انڈیا کھڑا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. انڈیا کیا تبت کو بچا لے گا؟ انڈیا نہیں بچا پایا. انڈیا اپنے بارڈرز کو نہیں بچا پایا. کہ انڈیا تائیوان کے لیے جائے گا؟ لوگ کہہ رہے تھے نہیں جائے گا, وہ نہیں گیا. کیا ٹرمپ جائے گا تائیوان کے لیے؟ ٹرمپ بھی نہیں جا سکتا. وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت, وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں, اور 800-900 انہوں نے پینٹاگن سے اپنے دستے منگوا لیے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی کو قابو کریں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پوری پکچر میں انڈیا کی کیا غلطی ہے؟ انڈیا کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے مودی کی. لیکن ہوتا ہی ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، امریکن اسٹیبلشمنٹس، مختلف اسٹیبلشمنٹس اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم بات کریں گے، ایسے چلیں گے، ایسے موو کریں گے. انڈیا کا ایک بڑی زبردست ان کی اسٹرینتھ رہی ہے، اور وہ اسٹرینتھ رہی ہے ان کی جمہوری ویلیوز، جس سے دنیا بھی انسپائر ہوتی رہی ہے، پاکستان بھی انسپائر ہوتا رہا ہے کہ ان کی جمہوری ویلیوز جو ہیں وہ کیا زبردست. یہ جب سے وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی وہاں پہ داعش کی حکومت ہے، اس طرح سمجھ لیں، ٹھیک ہے، طالبان کی بھی نہیں، داعش کی. ابو بکر بغدادی بیٹھا ہے وہاں، یہ سمجھ لیں جو لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس بندے کی موجودگی میں جس کے لیے سارے اصول نظر انداز کر دیے مغرب نے، وہ پھر اس نے دیکھا کہ اچھا میں یہاں پر انڈیا کو، کشمیر کو چھوڑ کے اسلام کے اوپر آ گئے، اسلامو فوبیا پھیلانا شروع کیا. چھوڑ دیں گے مالدیپ نے کیا کیا، یو این میں اس کو چھوڑ دیں. یہ جب طبیعت صاف ہونی شروع ہوگی نا، یہ جو اسرائیل ہے، مجھے بتائیں وہاں پہ چائنا کو کیا دلچسپی ہے؟ چائنا کو دلچسپی اسرائیل میں نہیں ہے، چائنا کو دلچسپی بندرگاہوں میں ہے. بندرگاہوں میں ہے نا، بندرگاہیں دو لے لی وہاں پہ، حیفا کی اور دوسری، اور پورٹس بنا رہے ہیں. وہاں پہ اسرائیل ہو یا اسرائیل نہ ہو، فلسطینی بیٹھے وہ کہیں گے 5 دے دیتے ہیں ہمیں دے دیں ہمارا یہ لینڈ پورا، ہم آپ کو 5 بندرگاہیں دے دیں گے. چائنا کہے گا ٹھیک ہے، ان کا تو وہ تو بزنس انیشیٹو ہے نا. اور یورپ جو ہے وہ پیلسٹینینز کی طرف ان کی انکلینیشن ہے. تو بات یہ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اور نتن یاہو کو ڈبے میں ڈال کے کنٹینر میں بند کر کے مودی کے پاس بھیج دیں گے. ایک دلائی لاما، یہ وہ 2-4 جو رہ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیل ویل تو چھوڑ دیں آپ، ڈیل آف دا سینچری. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عرب ممالک ہیں، عرب ممالک نے اپنے رستے کھلے چھوڑے. انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی، شیخ زید، کنگ سلیمان، ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ، ایم بی ایس، قطر کے امیر، تمام لوگ گزرے سالوں میں جاتے رہے ہیں چائنا، اور جا کر وہاں پر یہ پھر ان کے تھنک ٹینکس کی رپورٹ، دا نیکسٹ چیلنج ٹو یو ایس اسرائیل. اسرائیل کے لیے کیا چیلنج ہے؟ امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے اور اسرائیل کے لیے کیا چیلنج ہے؟ چائنا. یہ ان کے تھنک ٹینکس کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر چائنا ہمارا اسرائیل اور ہمارے درمیان گھس گیا ہے، کیونکہ 2/3 جو ٹیکنالوجی کی کمپنیز تھیں، جو امریکہ کے سائبر وارفیئر اور اسپیس کو ٹیکل کر رہا تھا، اس کے اندر چائنا کی ممبرشپ آ گئی ہے. چائنا اس میں گھس گئے 2/3 ٹیکنیکل کمپنیز کے اندر. اب بات یہ ہے کہ یہ چائنا کی آؤٹ ریچ ہو گئی ہے. چائنا آج کی تاریخ میں، یعنی اپریل اور مئی، سب سے زیادہ اگر آئل گیا ہے، بھئی ان ملکوں کے آئل تو کہیں گئے ہیں نا، تو کہاں گئے ہیں؟ امریکہ کو تو آئل نہیں چاہیے. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے برے وقت میں. تائیوان سے پیچھے ہٹ گیا، تائیوان کو لڑوا کے پیچھے ہٹ گیا. ہانگ کانگ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ہانگ کانگ پیچھے، اور آج چائنا نے شٹ اپ کال دے دی ہے کہ اس کے اندر ہانگ کانگ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ٹرمپ کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا اور انڈیا کا معاملہ ہے، تم بیچ میں لداخ میں ثالثی والثی مت کرنے آؤ، یہ ہمارا معاملہ ہے. یہ آپ دیکھیں شٹ اپ کال گئی ہے نا سیدھی ٹرمپ. اس صورتحال میں مجھے بتائیں کہ اگر کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پیسیفک کمانڈ اترے گی بارڈر کے اوپر، انڈیا کو بھیجا. اور یہ انڈیا کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مودی کا معاملہ ہے. انڈیا ہمیشہ اپنے آپشنز کھلے رکھتا ہے. سارے ٹوکرے لا کے ڈال دیے اس مودی نے نمستے ٹرمپ کے ٹوکرے میں. اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو مارنا ہے مارو، وہاں سکھوں کو مارو، وہاں لوگوں کو دار کر دو، گردنیں کاٹو، جوتے مارو، ڈنڈے مارو، توہین کرو، توہین رسالت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی، اولیاء، جو کرنے کرو کہ ٹرمپ پیچھے ہے. اچھا، اس کے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چلے گا نہیں. اس لیے نہیں چلے گا کہ 7 سے 8 ملین انڈین جو کہ زبردست انڈیا کے لوگ ہیں، ڈائسپورا میں انڈیا کا دیکھیں، کیرلا کے خاص طور پہ پڑھے لکھے، انٹیلیجنٹ، انتہائی اچھے، جو، اور کیرلا میں ہمیشہ ہندو، مسلمان، کرسچن یہ سارے کھٹے رہے. یہ سارے کے سارے جو انڈینز ہیں یہ خلیجی ریاستوں میں ہیں. اب خلیجی ریاستیں چلی گئی ہیں چائنا کے ساتھ، انہوں نے ہوائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، آپ سے مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب خطے کے معاملات پر. ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، جو ایک ہر طرف بھارت کی جانب سے، خاص کر مودی کی جانب سے جو ایک کوشش ہو رہی ہے جاری ہے کہ آپ بھارت کے پاس آپشنز نہیں، دیکھیں کوشش نہیں، آپشنز ختم ہیں ان کے پاس. آپشنز ختم اس لیے مودی نے کر دی ہیں
کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایسے مرحلے پہ آپ یہ ہوتا ہے کہ قوم پرستی جاگ جائے, چھوڑ دو اندرونی مسائل کو, چھوڑ دو, سب ایک ہو جاؤ, سب ایک. اور مرحلہ کیا ہوتا ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہو, جب آپ نے کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہو تو اکلوتا آپشن یہ رہ گیا کہ جنگ کی جائے. اچھا جنگ کا بہانہ کیا بنے بھئی, وہاں تو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اندرونی معاملہ ہے, باقی انڈیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ بھی اندرونی معاملہ ہے. بالکل ایسے تو ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ کوئی ایسا ہنگامہ کیا جائے, کوئی ایسا جس کو فالس فلیگ یا جو بھی نام دے, کوئی ایسا ہنگامہ, کوئی بلاسٹ, کوئی آخر میں پتا چلا ایک جیب میں سے پاکستانی پاسپورٹ نکال لیا یا وہ کیونکہ اس میں اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کے اندر, آوازیں کھڑی ہو رہی ہیں نا, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, اور یہ لوگ سال ہو جائے گا کرفیو لگے ہوئے جو کشمیر ہے, اور باقی جو دوہری شہریت کا بل آیا یہ باقی, تو اس پورے ہنگامے کو کہ چھوڑ دو اس وقت لڑائی ہو گئی ہے, جنگ, حالت جنگ ہے, ایمرجنسی, اور قانون ختم کر دیں دائیں بائیں آگے پیچھے, وہ صرف یہی راستہ بنتا ہے کہ وہ جنگ چھیڑ کے اور لیکن جنگ چھیڑی کیسے جائے, تو اس کے لیے پھر فالس فلیگ یہ کہ اپنے اندر ہی کوئی ہنگامہ کر کے پاکستان پہ ڈال دیں اور جیب سے پاکستانی پاسپورٹ نکال لیں, جیب سے پاکستانی شناختی کارڈ برآمد ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ گھسے ہوئے تھے یہ سب. لیکن آپ یقین کریں کیونکہ یہ پاکستان اتنی دفعہ کہہ چکا ہے, اتنی دفعہ ہم بھی کہہ چکے ہیں, اب چونکہ پھنس گئے ہیں نا سارے, یعنی اب دیکھیں پھنس گئے مودی نے خود پھنسا اپنے ساتھ باقی انڈینز کو بھی, زبردست انڈینز کو, زبردست انڈیا کے لوگ, میں نے آپ سے کہا نا جو ڈائسپورا دنیا بھر میں کام کرتا ہے, ان کے بڑے اچھے مناسب لوگ ہیں سارے, مگر انتہا پسند لوگوں نے سب کو پھنسوا دیا. اب اس انتہا پسندی میں یا تو, اور یہ دیکھیں جوتے کھانا اور ڈنڈوں سے پٹائی ہونا چائنیز کے ہاتھوں, تو یہ ایک اندر بھی تو ایک ہو رہا ہے نا کہ ایک منٹ ٹھہرو یار, یہ کیا ہو گیا, آپ تو یہ تو بےزتی ہے, بےزتی, ٹوٹل بےزتی. وہ 60 کلومیٹر اندر آ کے بیٹھے ہیں, نہ آپ تائیوان کے لیے بات کر پا رہا, آپ کہہ رہے ہیں G7 بلایا, وہ G7 پچھلے سال بھی کیا تھا مودی. اچھا G7 میں وہ باقی ملک نہیں آ رہے کیونکہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں رشیا کو بلائیں گے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں G7 آپ کون ہوتے ہیں, G7 کے اراکین میں اختلاف پیدا ہو گئے, وہ پہلے ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈوم فیل. تو بات یہ ہے کہ اس لیے یا تو یہ اپنی پالیسی کو ٹھیک کرے گا انڈیا, اور اس کے لیے مودی اوپر نیچے جو بھی کرنا کرے. دیکھیں حالات یہ ہیں کہ اس وقت کوئی بھی مشرق وسطی کی ریاست یا کوئی عرب ملک یا کوئی یورپ کا ملک یہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ ان کے اندر ہیجان ختم ہو جائے, ہیجان پیدا ہو جائے, نئی تحریکیں جنم لے لیں اور ان تحریکوں میں پھر اسلامی رنگ آ جائے, خدا نہ خواستہ, یہ کووڈ کے بعد. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ملکوں نے اپنے عوام کو دیکھنا ہے, کل آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.